वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहब्बत के रंग बाय माही में आप लोगों को वेलकम किया जाता है। आज मैं आप लोगों के साथ एक नए नावल के साथ पेश हुई हूँ जिसका नाम है रूह इश्क। आई होप आप लोगों को मेरा ये तीसरा नावल पसंद आए। मेरे अब तक 2 नावल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने उनका विज़िट नहीं किया है तो काइंडली आप उनका विज़िट ज़रूर करें। बिना टाइम ज़ाया किए आज हम अपने नावल का आगाज़ करते हैं। सफ़र चाहे किसी इंसान से हो, सफ़र चाहे किसी इंसान से मोहब्बत का हो या खुदा की तरफ हिजरत का, मुसाफिर वही कबूल होता है जो एक दर का हो। दिल और आँखों को सुकून देने वाला नेला हर तरफ फैला हुआ था। सब्ज़ का वजूद नन्हे नन्हे फूलों से सजा हुआ था। फिर हवा का एक तेज़ झोंका चला। सब्ज़ में एक लहर उठी। हवा इसे लहर उठी हवा से पैदा होने वाली लहर से नन्हे नन्हे फूल अजीब मस्ती से रक्स करने लगे। हवा हवा में किसी पायल की खनक सुनाई देने लगी। वो अजीब सी हैरत में मुब्तला हुआ, फिर चेहरे पे बेसख्ता मुस्कुराहट आई। सफ़ेद फ्राक में मलबूस सब्ज़ मखमल की मानंद ज़मीन पे चलती वो इसकी तरफ आ रही थी। हवा की वजह से गहरे स्याह बाल उसके चेहरे के गिर्द हुए थे। वो इनको पीछे करती आगे आई। वैसे कुछ दूर से ही वो इसे पुकारने लगी, सयाल, आप आए क्यों नहीं? मैं वहाँ आपका इंतज़ार कर रही थी। वो हाथ से एक तरफ इशारा करती हुई कह रही थी। सयाल इसकी आवाज़ सुनते इसकी तरफ बढ़ा। इसका चेहरा इसकी तरफ था जिस तरफ वो इसे इशारा कर रही थी। वो इसे देखने के लिए इसके पास जल्द जा ही रहा था जब इसे अलार्म की घंटी सुनाई देने लगी। इसकी आंख खुल गई। इसने हाथ बढ़ाकर अलार्म बंद किया और ख्वाब से हकीकत में आया। वो कौन थी और मेरा इंतज़ार क्यों कर रही थी? सयाल खुद से मुखातिब हुआ। आज मैं इसे देख लेता। वो मेरे बहुत करीब थी मगर इस अलार्म ने उठा दिया। वो नहायत अफसोस के साथ सोचने लगा। ये ख्वाब उसे पिछले 4 सालों से, जब से वो लंदन अपनी पढ़ाई के लिए आया था, तब से आ रहा था। हर बार वो इसे दूर से आते देखता मगर आज इसने इसे खुद के करीब पाया था। और तो और इसकी आवाज़ भी सुनी थी। इसकी आवाज़ धीमी, नरम और कानों में रस घोल देने वाली थी। सयाल बहुत देर तक इस ख्वाब के बारे में सोच रहा था। जब इसे टाइम देखकर कुछ याद आया और सर पर हाथ मारता उठकर खड़ा हुआ और फ्रेश होने के लिए चला गया। आज वो 4 साल बाद पाकिस्तान वापस जा रहा था। सयाल जैसे ही फ्रेश होकर निकला, जब तो इसके रूम का दरवाज़ा लॉक होने लगा। सयाल, सयाल, अहमर इसका नाम पुकारने लगा। उफ, आज तो मेरी खैर नहीं। सयाल खुद से मुखातिब हुआ। वो जल्दी से तैयार हुआ और बैग्स उठाकर रूम से निकला तो लॉन्च में अहमर गुस्से से इसे देखने लगा। अभी 1 घंटा पड़ा है, कोई देर नहीं हुई। वो अब पार्किंग एरिया में खड़े सामान कार में रख रहे थे। 15 मिनट में वो दोनों फ्लैट में थे। सफ़र लंबा था तो अहमर सो गया जबकि सयाल मूवी देखने लग गया। वो दोनों यूनिवर्सिटी के कैफ़े में कॉफ़ी पी रही थी जब मारिया माही को खुशी से देखने लगी। ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे? माही ने इसे बिना देखे कहा। माही, वो आ रहा है पाकिस्तान। मुझसे तो अब अपनी खुशी संभाली नहीं जा रही। मारिया माही को अपने दिल की बात बता रही थी जबकि माही को बहुत गुस्सा आ रहा था। उफ मारिया, तुम अब बस भी करो। कब से तुमने एक ही बात की रट लगाई हुई है? माही अब कदरे रूठे लहजे में बोली थी। अच्छा, मैं नहीं लेती नाम, बस खुश। मारिया माही को मनाने वाले अंदाज में बोलती है। माही भी खुशी से कॉफ़ी पीने लगी और दोनों अपनी क्लास में चली गईं। अहमर मारिया के बाबा का दोस्त का बेटा था और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। यह बात इनकी फैमिलीज़ में पता चली तो उन्होंने इनकी बात पक्की कर दी।
ان کی اسٹڈی کے بعد ان کی شادی بھی رکھی گئی۔ ماہی کا تو اب یہ سوچ سوچ کے کلاس میں ہی دل نہیں لگ رہا تھا کہ جس کو وہ بے حد ناپسند کرتی تھی وہ اب واپس آ رہا ہے۔ اف، کیا ہو گیا ہے ماہی؟ کیوں اس انسان کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ ماہی خود سے مخاطب تھی۔ یہ سیال مرزا اگر مر جائے تو میری جان کو سکون آ جائے۔ ماہی یہ سوچتی اپنے دل کو سکون دینے لگی۔ آج 4 سال بعد وہ اپنے وطن واپس آئے گا۔ سیال کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ جلد از جلد اپنے گھر جانا چاہتا تھا، اپنے دادا، والدین اور اپنی بہنوں کے پاس، اور یہی حال احمر کا تھا۔ سیال جب گھر پہنچا تو سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سب کو سلام کرتا سب سے پہلے اپنے دادا کے پاس گیا اور ان کو چومنے لگا۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا دادا۔ وہ ان کے گلے لگے، کسی بچی کی طرح رونے لگا۔ اپنے دادا سے ملنے کے بعد وہ اپنی ماں، ماما اور بابا سے ملا، پھر اس کے دونوں چھوٹی بہنیں اپنے بھائی کے سینے سے جا لگیں۔ وہ ان کے سر پر پیار دینے لگا اور باری باری دونوں کے سر پہ بوسہ دیا۔ جب دونوں سیال سے الگ ہوئیں تو سحر سیال کو روم میں چھوڑتی ہوئی خوشی سے کہنے لگی، بھائی آپ جلدی سے فریش ہو جائیں، ماما نے آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے۔ سیال نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ سحر مرزا سیال سے 2 سال چھوٹی ہونے کے ساتھ اپنی ماں کی طرح نرم مزاج اور سوبر، جبکہ سارا مرزا 6 سال چھوٹی اور سب کی بے حد لاڈلی ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد شرارتی بھی تھی۔ رات کو سب نے کھانا کھایا اور لاؤنج میں بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ سیال سب کے لیے گفٹس لایا تھا، سب کو پسند آئے۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد سب سونے کے لیے اپنے اپنے رومز میں چلے گئے۔ سیال جب اپنے روم میں آیا تو جلد ہی لیٹ کے سو گیا۔ سفر کی تھکاوٹ اسے چہرے سے نمایاں تھی۔ ماہی یونی سے گھر آنے کے بعد سو گئی۔ شام میں وہ روم سے نہیں آئی تو اس کی ماما روم میں گئیں تو وہ سوئی ہوئی تھی۔ اس کی ماما نے اسے اٹھایا تو وہ کہہ کر سو گئی کہ وہ آج یونی میں بہت تھک گئی اور اب سونا چاہتی ہے۔ رات میں وہ فریش ہو کر لاؤنج میں آ گئی جہاں سب گھر والے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ماہی جا کر اپنے بابا کے ساتھ بیٹھ گئی اور ان کے سینے سے سر ٹکا لیا۔ ماہی جا کر اپنے بابا کے ساتھ بیٹھ گئی اور ان کے سینے سے اپنا سر ٹکا لیا۔ آج لگتا ہے میری گڑیا یونی میں شرارتیں کر کے کچھ زیادہ ہی تھک گئی ہے۔ کوئی جواب تک جو کہ اب تک سو رہی تھی۔ ماہی کے بابا نے اس کے سر پر پیار سے بوسہ دیتے ہوئے شرارت سے کہا، جس پر وہ مسکرانے لگی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر میشی کی ماما نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیا، جبکہ اس کے دونوں بھائی اپنی بہن کے مسکرانے پہ بے حد خوش ہوئے کیونکہ ان کی سمجھ آ گئی تھی جو کام انہوں نے بتایا تھا وہ آج یونی میں کر آئی ہے۔ ماہی جلدی سے اپنے بابا سے الگ ہوئی اور اپنے بھائیوں کے پاس صوفے پر ان کے درمیان بیٹھ گئی۔ اس کے بھائیوں نے فخر سے اپنی بہن کو گلے لگایا اور تینوں مل کر زور سے کہکے لگانے لگے۔ بابا جانی، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں آج یونی میں کچھ کر کے آئی ہوں؟ ماہی مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میری گڑیا، جب جب آپ اس طرح آ کر میرے سینے سے لگتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ آج کوئی کارنامہ سر انجام دے کر آئی ہیں۔ تبریز صاحب نے مسکرا کر شرارت سے کہا۔ ذرا بتاؤ کہ کس کلاس فیلو کی لڑکی یا لڑکی کے ساتھ شرارت کی ہے؟ انہوں نے ماہی سے پوچھا۔ اف بابا جانی، میں آپ کو کیا کیا بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں۔ ماہی بڑے ہی غور و فکر سے اپنے بابا اور ماما اور بھائیوں کو آج یونی میں ہونے والے کارنامے کے بارے میں بتانے لگی۔ بابا جانی، ہمارے ایک ٹیچر ہیں نہیں تھے، وہ دانتوں کو پیستے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ یونی کی لڑکیوں کو تنگ کرتے تھے۔ اس بار تو انہوں نے میری دوست ماہم کے ساتھ یہ بدتمیزی کی تھی، تو میں کیسے برداشت کر لیتی۔ میں نے گھر آ کر یہ سب باتیں رافع بھائی اور رباب بھائی کو بتائیں۔
انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم سب مل کر اپنی کلاس روم میں کیمرہ لگا کر فکس کر دیں اور اس کیمرے کو پرنسپل کے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دیں تو ماہم کو جب وہ ٹیچر کلاس میں روم میں روکے تو وہ سب کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے گا۔ اس طرح اس ٹیچر کی اصلیت سب کے سامنے آ جائے گی۔ میں نے بالکل اسی طرح کیا۔ آج وہ پکڑا گیا اور ہم نے مل کر خوب پیٹا۔ اس کو کالج سے بھی نکال دیا۔ اب سب گرلز سیف رہیں گی۔ ماہی اب اطمینان بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ ماہی کے ماما اپنی بیٹی کی اس کارنامے پر آنکھیں کھول اس کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ بول رہی تھی، ماما دیکھیں ہماری گڑیا کتنی بہادر ہے، کیسے آج اس ٹیچر کو سبق سکھایا۔ I am proud of you my little sister۔ رافع بھائی کو گلے سے لگا کر کہہ رہا تھا۔ رافع ماہی کو گلے سے لگا کر کہہ رہا تھا۔ مسز تبریز اپنی بیٹی کے اس کارنامے پہ خوش تھیں لیکن اس کے لیے پریشان بھی تھیں۔ اگر اس کی اسی طرح چلتا رہا تو کوئی بھی اس کا دشمن بن جائے گا۔ ان کی گڑیا کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اچھا اٹھو ماہی، آپ نے کھانا نہیں کھایا شام سے، اب کھا لو، باقی کے کارنامے بعد میں سنا دینا۔ مسز تبریز نے پیار سے ماہی کو کہا۔ ماہی نے اپنے پیٹ کی آواز پہ اب غور کیا تو بھوک لگ رہی تھی۔ یہ سب کہہ کے لگانے لگے جبکہ ماہی چلاتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل پر چیخ مارنے لگی۔ ماہی اب اتنی بڑی ہو گئی ہو، تھوڑا سا صبر بھی نہیں ہے۔ ابھی تو عقل ہے، ابھی تو سو رہی تھی گھوڑے بیچ کے، تب تو بھوک نہیں لگ رہی تھی تمہیں۔ اب میں نے کہا تو یاد آ گیا۔ ماہی کی ماما اسے ڈانٹتے ہوئے انداز میں بولیں۔ ماہی کی ماما اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی جبکہ ماہی اپنے ہاتھوں سے اپنی ماما کے گال چھونے لگی۔ ماما اب بہت پیاری ہیں، ماہی اپنی ماما کو پیار سے کہنے لگی۔ مسکا نہ لگاؤ ماہی، آپ، میں اچھے سے جانتی ہوں آپ کی ماما ہوں میں، مسز تبریز کھانا کھلاتے ہوئے کہا۔ کھانا کھانے کے بعد ماہی سب سے مل کر روم میں آ گئی۔ بکس لے کر بیٹھی ہی تھی کہ جب اچانک سے اسے ماریا کی باتیں یاد آنے لگیں۔ اب یہ ہماری یونی بھی آئے گا، اب روز اس کا جھوٹا ہوا چہرہ دیکھنا ہوگا۔ اللہ جی، کاش سیال تمہیں اس دن وہ سب کرتے نہ دیکھتی تو آج شاید سب کچھ الگ ہوتا۔ مجھے آپ کے آنے کی خوشی ہوتی اور آپ گئے تھے تب شاید دکھ ہوتا۔ ماہی یہ کہتی ہوئی لیٹ گئی اور چھت کو گھورنے لگی۔ ماہی جب صبح یونی پہنچی تو ماہی کے ساتھ احمد باتیں کر رہا تھا۔ شاید وہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ماہی نے جا کر سلام کیا تو احمد نے بہت خوش ہوتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور ماہی سے حال احوال لینے لگا۔ ماہی بات چیت کے بعد اپنی کلاس روم میں چلی گئی۔ لیکچر کے دوران ماہی سیال کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ کہاں ہے؟ یونی آیا تو اس سے ملا کیوں نہیں؟ ماہی لیکچر سے فری ہو کر ماریا کے ساتھ کیفے جا رہی تھی تب اسے کسی کو کچھ گاتے ہوئے سنا اور وہ آواز بڑھتی چلی گئی۔ جتنی دفعہ دیکھوں تمہیں دھڑکیں زوروں سے، ایسا تو کبھی ہوتا نہیں مل کے غیروں سے۔ یہ سانگ چل رہا تھا۔ یہ سانگ وہ سیال گا رہا تھا۔ سیال ماہی کو دیکھ چکا تھا لیکن گانا گاتا رہا اور ماہی کو دیکھ کر اگنور کر گیا۔ ماہی دور ہی کھڑی سانگ میں کھو گئی تھی لیکن سیال کا اگنور کرنا بھی دیکھ چکی تھی۔ جب سانگ ختم ہوا تو وہ حال میں واپس لوٹی۔ پھر وہ سر جھٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ سیال جب ماہی کو دیکھنے کے لیے دوبارہ آنکھیں اٹھائیں تو وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ سیال کو اپنا دل بھاری ہوتا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ اپنا گٹار اٹھاتے احمد کے پاس کیفے چلا گیا۔ کیفے جاتے ہی ماہی سب فرینڈز میں گھل مل گئی اور گپوں میں مصروف ہو گئی۔
جب سیال اور احمر ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ہیلو مس چپک، سیال اب قدرت نرم اور پیار بھرے لہجے میں اس کے پاس گرجمان بیٹھا بول رہا تھا۔ ہیلو مسٹر چپکو، ماہی نے بے حد روکھے الفاظ میں کہا۔